दुनिया के मोतबर शोरा को यकजा करके एक परिवार की शक्ल देने वाली शख्सियत, माशाअल्लाह 5 लाख 2,000 सफ़हात पर मुश्तमिल ने 100 किताबों की तख्लीक का शायरा व अदीबा मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैदी साहिबा को दावत देना चाहता हूँ। खुलासा कीजिए। कहता हूँ कि वो कहते हैं अहमद फराज साहब कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या बात है। मैं मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैदी साहिबा से इल्तिमास बहुत करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया मुख्तार, बहुत शुक्रिया मुख्तार तलीरी साहब। और अपने महफिल में तमाम सदूर की और अपने तमाम महफिल के अहबाब से इजाज़त चाहते हुए, अहमद फराज जिद्दत गज़ल का अहद साज शायर। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। बच्चों का नाम रख दिया। वाह वाह। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। और आपका असल नाम सैयद अहमद शाह अली, 12 जनवरी 1931 को हाट खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ पैदा हुए, और कलमी नाम अहमद फराज। उर्दू अदब के आलमी शोहरत याफ्ता और नौजवान नस्ल के महबूब शायर अहमद फराज हिंदको वान सैयद नस्ल से थे आप, सादात से। पेशावर मॉडल स्कूल और जामे पेशावर से आपने तालीम हासिल की। आप कहते हैं सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। और फिर आगे कहा आपने, मोहब्बत उन दिनों की बात है फराज, मोहब्बत उन दिनों की बात है फराज, जब लोग सच्चे और मकान कच्चे थे। मकान कच्चे थे। और सुना है ये मतलब बड़ा खूबसूरत, ये लाजवाल इजहारिया है कल्बी वारदात का, जो अहमद फराज का बहुत मशहूर हुआ और इस ज़मीन में, और इसी हवाले से कलाम पेश करेंगे। फ़ियाज़ वर्दिक साहब ने भी लिखा हुआ है। आप कहते हैं फराज, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। ये पूरा कलाम आप पढ़िएगा किसी जगह, बहुत खूबसूरत है। और इसी में फ़ियाज़ वर्दिक साहब ने भी लिखा है, तो ये ज़रूर आज पेश करेंगे। बहुत खुश लिबास माशाल्लाह और जाज़िब नज़र, पुरकशिश शख्सियत के मालिक, एक बड़ी पुरवकार महज़िब आप शायर थे। हबीब जालिब से आपकी बहुत ज़हनी हमांगी रही, और फैज़ अहमद फैज़ अली सरदार जाफ़री से आपके अच्छे ताल्लुकात थे और उनको अपना रोल मॉडल समझते थे। एकेडमी अदबियात पाकिस्तान में आप 1976 में पहले सरबरा मुकर्रर हुए। यह एजाज़ आपको हासिल है कि पहला सरबरा एकेडमी अदबियात पाकिस्तान के 1976 में आप मुकर्रर हुए अहमद फराज साहब। फिर चेयरमैन एकेडमी अदबियात पाकिस्तान, फिर लोक विरसा, नेशनल बुक फाउंडेशन के भी सरबरा हुए। ये सारे अदारे गवर्नमेंट के सरकारी अदारे हैं। और एक टीवी इंटरव्यू की पादाश में आपको नेशनल बुक फाउंडेशन की मुलाजमत से सुबुकदोश होना पड़ा। आपकी शायरी के तराजिम माशाल्लाह अंग्रेज़ी, फ़ारसी, हिंदी, युगोस्लावी, रूसी, जर्मन और पंजाबी में हो चुके हैं, इतनी ज़बानों में। और आपका कलाम मौसीकी के नामवर और आलमी सतह पर मारूफ़ तरीन गुलकारों ने, ग़ुलाम अली, जगजीत सिंह, मेहदी हसन, नूर जहाँ, इन सब ने आपकी गज़लें जो हैं वो गाई हैं। और जहाँ तक आपके इस शेर में देखिएगा, हमासिन शेरिया और हुस्न ज़बान बयान, सलासत रवानी और सादगी और गहराई, इनके चंद शेरों में यहाँ पर आप देखिएगा। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो ज़माने को निसाबों में मिले। और वाकई वो निसाब में शामिल है, मैं भी जिक्र करती हूँ उनका।
آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں، اب کے ہم بچھڑے، اب بہت مشہور غزل ان کی، اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ اور اسی سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، اکتساب کیا ہے اور لکھا ہے لوگوں نے، اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزینے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ اور آپ کا ایک شعر بہت مشہور ہے، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا۔ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، آپ نے اردو میں اور فارسی میں آپ نے ایم اے کیا۔ آپ کا پہلا مجموعہ تنہا جو شائع ہوا بہت ہی کم عمری تھی، اس وقت آپ صرف بی اے کے طالب علم تھے، اسی وقت آپ کا شعری مجموعہ آ چکا تھا، اور تعلیم کے دوران آپ نثر کی طرف بھی راغب ہو گئے تھے، اور آپ نے ریڈیو کے لیے فیچر لکھے اور کافی حد تک اس میں کامیاب رہے ماشاءاللہ نثر میں، لیکن زیادہ تر توجہ آپ کی پھر شاعری کی طرف ہی رہی۔ اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے اور مدرس کی حیثیت سے اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت کام کیا آپ نے۔ اردو غزل میں بہت ہی نام کمایا، بے شمار منفرد لب و لہجے کے اشعار قاری تک پہنچا کر شہرت دوامی آپ نے پائی۔ آپ کے کلام میں موضوعات جو ہیں وہ رومانس، سماج، انسانی فطرت، تحریک مزاحمت اور احتجاج رہے۔ کلام میں رومانس کا انداز بہت اعلیٰ، معیاری اور تہذیبی رہا، شعر کہتے ہوئے نسائی تقدس غالب رہا۔ ادبی تحریکوں میں آپ پروگریسو رائٹرز موومنٹ، ڈیموکریٹک موومنٹ سے وابستہ رہے، بہت ہی فعال اور متحرک شخصیت تھے آپ۔ زمانے کی بے حسی پر آپ کہتے ہیں، بجھا دیا تجھے بھی فراز دنیا نے، بجھا دیا تجھے بھی فراز دنیا نے، کہاں گیا تیرا ہر وقت مسکرانا وہ، کہاں گیا تیرا ہر وقت مسکرانا وہ، ہاں بجھا دیا تجھے بھی فراز دنیا نے، کہاں گیا تیرا ہر وقت مسکرانا وہ۔ اور پھر آپ کہتے ہیں، برہم بس اس خطا پہ امیران شہر ہیں، برہم بس اس خطا پہ امیران شہر ہیں، ان جوہڑوں کو میں نے سمندر نہیں کہا۔ اور یہ ایک احتجاجی احتجاجی جو ان کے کلام ہے ماشاءاللہ وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، اس کا بھی میں ابھی ذکر کرتی ہوں۔ آگے کہتے ہیں، مجھ سا گناہ گار سرے دار کہہ گیا، مجھ سا گناہ گار سرے دار کہہ گیا، واعظ نے جو سخن سرے منبر نہیں کہا۔ اور پھر آگے آپ نے کہا کہ پیچ رکھتے ہو بہت صاحبو دستار کے بیچ، پیچ رکھتے ہو بہت صاحبو دستار کے بیچ، ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ۔ پتہ ہے ہماری جو قلعہ ہے، پگڑی ہے، تاج شاہی ہوتا ہے، جو ٹوپی ہوتی ہے، یہ بڑی عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے، جو دستار سر پہ ہوتی ہے، بڑے اس میں پیچ لگتے ہیں، بڑی انداز سے پگڑی بنتی ہے۔ اسی کو انہوں نے الفاظ بیان کیا ہے کہ جو پیچدار پگڑیاں ہیں نا، اس کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، پیچ رکھتے ہو بہت صاحبو دستار کے بیچ، ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ۔ اور احتجاج کا انداز ان کا دیکھیے، کہتے ہیں، یہ سانحہ ہے کہ واعظوں سے الجھ پڑے ہم، بھلا ہو ہم یہ بھلا ہو ہم گناہ گاروں نے ضد نہیں کی، بھلا ہو ہم گناہ گاروں نے ضد نہیں کی، سمیٹ کر لے گیا ہے ناصے ثواب سارے۔ اور عزم و حوصلے کی اگر ان کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں، میر و غالب کیا کہ بن پائے نہیں فیض و فراق، میر و غالب کیا کہ بن پائے نہیں فیض و فراق، زوم یہ تھا رومی و تار بن جائیں گے ہم، لیکن ماشاءاللہ وہ احمد فراز بن گئے، اور احمد فراز نے ایک عہد ساز شخصیت ثابت ہوئے۔ اور انسانی متضاد فطرت کی اگر بات کی جائے تو یہ آپ شعر سنیے گا، کہتے ہیں، عشق الزام لگاتا تھا ہوس پر کیا کیا، عشق الزام لگاتا تھا ہوس پر کیا کیا،
یہ منافق بھی تیرے وصل کا بھوکا نکلا. دعوی عشق دیکھیں آپ کے بظاہر عشق کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے صرف عشق کرتے ہیں، اور لیکن بھوک ہوس کی ساتھ ساتھ میں شامل ہے. کتنی خوبصورتی سے احمد فراز نے انسانی فطرت کی عکاسی کی ہے، اور کہتے ہیں عشق الزام لگاتا تھا ہوس پر، کیا کیا کہ منافق بھی تیرے وصل کا بھوکا نکلا. اور عز و انکساری ماشاء اللہ فراز تو، اور ان کی عز و انکساری دیکھیے گا. کہتے ہیں ہوش آیا تو اب کھلا ہے فراز، ہوش آیا تو اب کھلا ہے فراز، میں تو کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ تھا. ہوش آیا تو اب کھلا ہے فراز، میں تو کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ تھا. اور آپ کے شعری مجموعے تو کافی ہیں، اور اس میں تنہا تنہا درد و شور، تنہا تنہا تو میں نے بتا دیا بی اے میں ہی آ گیا تھا آپ کا، ماشاءاللہ سے بہت ضخیم نہیں تھا لیکن چھوٹا مجموعہ تھا آپ کا. اور ہم اس زمانے میں جب فرسٹ ایئر میں تھے تو احمد فراز کی شہرت عروج پر تھی، اور ہماری کالج کی ساری ہی لڑکیاں اور ہماری دوستیں خاص طور پہ ذکر کیا کرتی تھیں کہ احمد فراز کو سنو، احمد فراز کو سنو. تو بہرحال ان کا درد شوب، شب خون، نایافت، میرے خواب، ریزہ ریزہ، جانا جانا، اے عشق کے جنوں پیشہ، غزل بہانہ کرو. اور بودلک جو ہے نا کافرستان کی ایک بریر وادی کی ایک دلچسپ اور حیرت انگیز رسم ہے. یہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے بودلک. اور خواب گلے پریشاں ہے، اور پس انداز موسم، نابینا شہر میں آئینہ، سب آوازیں میری ہیں، اور بے آواز گلی کوچوں میں. احمد فراز نے ایک وقت آیا کہ انہوں نے فوج کی آمرانہ روش اور سیاسی کرداروں پر بھی، خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں بھی، ماشاء اللہ کے دور میں بھی کچھ انہوں نے نظمی اور اشعار لکھے، جس پر ان کو حراست میں لے لیا گیا، جیل بھی گئے. انہوں نے خود ساختہ جلاوطنی کاٹی، اور کینیڈا، لندن، امریکہ میں 6 سال تک آپ مقیم رہے خود ساختہ جلاوطنی کے سبب. احمد فراز کہتے ہیں ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. اور کہتے ہیں شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے. ہم سب اس سے استفادہ کرتے ہیں اس شعر سے، اور بہت لوگوں نے بہت طریقے سے اس بات کو کہا ہے، لیکن یہ خیال اور فکر احمد فرازی کا تھا جسے ہم لے کر آگے بڑھتے گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں آگے میں کوہکن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے، وہ تھک چکا ہے اور اس کا تیشہ اس کے سینے میں گڑ چکا ہے. آج مجھے انجیکشن لگوایا ہے میں نے، تو ذرا اس کی وجہ سے طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے. ہڈیوں کا انجیکشن ہے، وہ 1 سال میں لگتا ہے، کافی مہنگا ہوتا ہے. راج کپور آپ کی شاعری کے بہت مداح تھے. جب آپ ماسکو گئے تو وہاں آپ سے ملاقات ہوئی، اور راج کپور نے آپ سے کہا کہ فلموں کے لیے آپ لکھیں، گانے لکھیں، اور ان کی پیشکش کی، اور بہت بھاری معاوضے کی انہوں نے پیشکش کی راج کپور نے. تو احمد فراز نے ایک جواب دیا، انہیں دوستانہ جواب دیا. انہوں نے کہا یار تم تو بنیے کی طرح بات کرتے ہو. انہوں نے فلموں کے لیے گانے نہیں لکھے، کبھی نہیں لکھے. ان کی جو غزلیں لی گئیں وہ خود لے لی گئیں، اور وہ فلموں میں 1-2 فلموں کی ان کی غزلیں ان میں لی گئیں. 2-3 غزلوں میں اس کا بھی ذکر کرتی ہوں، لیکن انہوں نے اپنا کلام بیچا نہیں فلموں کے لیے، جبکہ بہت بھاری معاوضہ انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ سے ان کو ہوا. احمد فراز کہتے ہیں تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ دوست ہم جدا ہو جائیں. کیا خوبصورت شعر ہے کہ ایسا وقت آ جائے. بہت ہی خوبصورت شعر، بہت ہی. اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ دوست ہم جدا ہو جائیں. اور مقبولیت کا تو یہ عالم تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا، احمد فراز کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوا
تو بچہ بچہ ان کا شعر اور ان کے مفہوم کو اپنے انداز میں تحریر کر کے سوشل میڈیا پر عرصہ دراز تک ان کو یاد کرتا رہا. لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے کہ ان کے شعروں کو کیوں بگاڑ رہے ہیں، لیکن یہ محبت تھی لوگوں کے دلوں میں، بلکہ بچے بچے کے دل میں، نوجوان نسل کا بچہ بچہ ان کے شعروں کو اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کر رہا تھا. ان کا کلام اور ان کی غزلیں جو تھی میں کوزے میں دریا کو بند کیا اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے جنازے میں شامل تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی غزلیں اور کلام فلم انگارے اور محبت میں بھی فلمایا گیا، اور ندیم اور محمد علی پر عکس بندی ہوئی. ہمارے پاکستان کی کیا فلم انڈسٹری کا سب سے بڑے نام ندیم محمد علی، اور اس پر عکس بندی کی گئی. لیکن اس میں تھا رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے بہت ان سے ان کو ضد کی گئی کہ گانے لکھے، لیکن انہوں نے نہیں لکھے تھے. آگے آپ کہتے ہیں خلق کی بے خبری ہے کہ میری رسوائی، خلق کی بے خبری ہے کہ میری رسوائی، لوگ مجھ کو ہی سناتے ہیں فسانے میرے. اور پھر آگے کہتے ہیں آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. بہت خوبصورت. آج ایک اور برس بیت گیا، آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. اور ایک شعر اور سنیے گا، یہ بالکل الگ انداز کا شعر ہے. نہ اس سے ترک تعلق کی بات کر پائیں، نہ اس سے ترک تعلق کی بات کر پائیں، نہ ہمدمی کا ارادہ ہے کیا کیا جائے. بہت ہی خوبصورت لب و لہجہ ہے. کبھی کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، نہ ترک تعلق ہو پاتا ہے اور نہ ہی ہم ساتھ چلنے کا ارادہ ہوتا ہے. نہ اس سے ترک تعلق کی بات کر پائیں، نہ ہمدمی کا ارادہ ہے کیا کیا جائے. اور پھر آپ کہتے ہیں یہ شعر سن کر آپ کو کوئی ایک فلم یاد آ جائے گی. اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. یہ امراؤ جانادہ یاد آ جاتی ہے اس شعر پر. تو اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. اور اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ کا مجمع جو شب خون تھا وہ حب الوطنی کے حوالے سے اور وطن سے والہانہ عشق کا اظہار ہے اس میں، اور آپ نے اس میں جنگی ترانے بھی لکھے ہیں اور نظمیں بھی لکھی. اور آپ کا کلام علی گڑھ یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی، آپ کا کلام پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے. آپ نے کہا تھا نا نصابوں میں پڑھائے جائیں گے. فیض نے اپنے فراز صاحب کہہ گئے نا کہ ہو سکتا ہے میرا کلام بعد میں نصاب میں پڑھایا جائے، تو بے شک ان کا کلام پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل ہے، میٹرک انٹر کے نصاب میں بھی ان کا کلام شامل ہے، احمد فراز صاحب کا. اور جامعہ ملیہ بھارت میں آپ پر پی ایچ ڈی کا مقالہ بعنوان احمد فراز کی غزل لکھا گیا. اور جبکہ بھاولپور پاکستان میں بھی آپ پر پی ایچ ڈی کا مقالہ بعنوان احمد فراز فن و شخصیت لکھا گیا. اور 2004 میں جب جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا دور تھا اور دور صدارت تھا تو آپ کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا تھا. لیکن 2 برس کے بعد آپ نے ان کی سرکاری پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے وہ ایوارڈ جو تھا سرکاری اعزاز تھا ہلال امتیاز کا، واپس کر دیا تھا. سرکاری اعزاز آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی آپ کو نوازا گیا، اور کئی ایوارڈ آپ کو ملے، نگار ایوارڈ، آدم جی ایوارڈ، اباسین ایوارڈ. بھارت میں آپ کو فراق گورکھپوری ایوارڈ، کینیڈا میں اکیڈمی آف اردو لٹریچر ایوارڈ، اور بھارت میں ٹاٹا ایوارڈ بھی آپ کو ملا. آپ کے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں. شبلی فراز تو تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر بھی رہے ہیں اور سختیوں کا سامنا بھی انہوں نے کیا ہے. آپ کہتے ہیں زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے. اور ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے. تو محبت سے کوئی چال تو چل، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے. اور پھر آپ کہتے ہیں قربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے،
قربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے، دل وہ بے مہر کے رونے کے بہانے مانگے، یہی دل وہ بے مہر کے رونے کے بہانے مانگے، یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے اب یہی ترک تعلق کے بہانے مانگے۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی بہت ہی خوبصورت اشعار۔ شاعری میں آپ کا جو اچھوتا پن ہے، سلاست، سادگی، رمزیت، جدت اور نفاست و نزاکت، نغمگی، رنگینی، لطافت، اور آپ کی شاعری ساحل لدھیانوی کی یاد تو دلاتی ہے، مگر آپ کی شاعری کا انداز جدا گانا ہے، اور شہرت اور اسلوب جو آپ کو ملا وہ بالکل آپ کے جدا انداز کی وجہ سے، اور جس نے بلا کی مقبولیت پائی۔ سوز و گداز، حقیقت، رومانس اس میں موجود ہے، اور نشاط بھی ہے، نشاتیہ اور تربیہ دونوں رنگ اس میں نظر آتے ہیں۔ فکر و خیال کی بلندی ہے، مضمون افرینی، مزاحمت، ترقی پسندی، صداقت، سچائی، حقائق کا اظہار، جمالیاتی شعور، غم دوراں، جانا، گردش وقت، ہجر، جدائی، انتظار، اور نبض کائنات کا وجدان ہے، حب الوطنی، کرب و الم، رومانیت اور زندگی کا تجربہ، بہت گہرا مشاہدہ، وسیع مطالعہ، آس، امید، اخلاص، احساس، فطرت انسانی کی عکاسی، ظالم جابر غاصب کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حوصلہ۔ آپ آخری چند الفاظ اور پھر خاتمہ کرتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں جو حرف حق تھا وہی جا بجا کہا سو کہا، جو حرف حق تھا وہی جا بجا کہا سو کہا، بلا سے شہر میں میرا لہو بہا سو بہا۔ آپ مظلوموں کے بڑی سخت قسم کی نظمیں آپ نے کہی ہیں، میں نے کوٹ نہیں کی، وہ کی مناسب نہیں سمجھا۔ مظلوموں کے آپ ہم نوا رفیق کار رہے، اور فراز کی تخیل آفرینی اس شعر میں بھی دیکھیے گا اسی حوالے سے۔ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی باہیلہ مذہب کبھی بنام وطن، باہیلہ مذہب بنام وطن۔ امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی باہیلہ مذہب کبھی بنام وطن۔ فراز بہت خوبصورت، فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، زمانہ صاحب زر اور صرف شاعر تو، فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، زمانہ صاحب زر اور صرف شاعر تو۔ آپ کے یہاں کنایا، استعارہ، محاورہ، علامت نگاری، تشبیہات، تماثیل، شعری فکر و فن میں باکمالی، شعریت میں نازک خیالی اور بامانی اور الفاظ خیال بندی کا ہنر، فراز کے کلام میں ان کو اوج پر لے گیا۔ آپ کہتے ہیں کڑی ہے جنگ اب کے مقابلے پہ فراز، کڑی ہے جنگ اب کے مقابلے پہ فراز، امیر شہر بھی ہے اور خطیب بھی ہے، امیر شہر بھی ہے اور خطیب بھی ہے۔ آپ 25 اگست کو 2008 کو گردے پھیر ہونے کے سبب دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور پوری قوم کو اداس کر گئے، لیکن احمد فراز ہمیشہ زندہ رہیں گے اپنے جدید اسلوب کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، اور چھوٹا سا کلام پڑھ کے میں پھر رخصت چاہوں گی، آپ لوگ بات کر لیں، پھر میں ایک چھوٹا سا کلام بھی پیش کر دیتی ہوں۔ اجازت